Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another video. आई होप सो कि आप सब बहुत खैर से होंगे। इंशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ है। और मैं फिर से बड़े ही लॉन्ग टाइम के बाद अपने YouTube चैनल पर आपसे बहुत ही प्यारी बात के साथ रूबरू होने जा रही हूँ। और जो आज का मेरा टाइटल है वो है घरों में दीनी माहौल ना होने की एक वजह। यानी अगर घर में दीनी माहौल जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बताया है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, वो अगर तरीक़ा हम ना अपनाएं तो क्या क्या नुकसानात हमें उठाने पड़ते हैं। उसके हवाले से मैं आप सभी से गुफ्तगू करूँगी। अल्लाह के ज़ात से मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी मैं बात करूँ और जो भी आप बात सुने उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और उसके बाद दुरूद इब्राहीम का भी नजराना पेश करेंगे। तो चलें आप मेरे साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ज़्यादा फ़ज़ूल गुफ्तगू ना करते हुए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारा टाइटल आज का, हमारी बात का मौजू क्या है। तो मैंने जैसे शुरू में बोला था कि घरों में दीनी माहौल ना होने की एक वजह, अफ़सोस आजकल हम में से अक्सर के घरों में ना दीनी माहौल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें काफ़ी हद तक हमारा ही अपना कसूर है कि घर वालों के साथ हमारी बेइंतहा बेतकल्लुफ़ी, हंसी मजाक, तू तड़ाक और बदअखलाक़ी और हद बेतवज्जोही वग़ैरह इसके असबाब हैं। यानी कि हम जो बदअखलाक़ी से घर वालों के साथ पेश आते हैं तो यही असबाब है कि आम लोगों के साथ तो हमारे बाज़ इस्लामी भाई बहनों का मतलब जो हमारे इस्लामी भाई बहन हैं बाहर के लोगों के साथ तो बहुत ही आजिज़ी और मिस्किनी से पेश आते हैं, मगर घर में शेर बब्बर की तरह दहाड़ते हैं। इस तरह घर में वक़ार कायम होता ही नहीं। अगर हम बदतमीज़ी से घर में पेश आएँ तो वो नबी की सुन्नत तो नहीं, हम बल्कि नबी की सुन्नत को ज़ाया कर रहे हैं। और हम बिल्कुल भी नबी की सुन्नत को दरगुज़र करते हुए हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। यानी कि हम घर वालों के साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं और बाहर वालों के साथ बड़े पुरसुकून होकर और बड़े आजिज़ी के साथ हम पेश आते हैं। तो इस तरह से वक़ार कायम होता ही नहीं और अहले खाना बेचारे इस्लाह से अक्सर महरूम रह जाते हैं। यानी कि अगर हम दीन का माहौल क्रिएट नहीं करेंगे घर में तो घर का माहौल बिगड़ता हुआ चला जाता है और घर के लोग भी उसमें रुंध जाते हैं। अगर आपने अपने अखलाक यानी हम सभी ने अगर अपने अखलाक ना संवारे, घर वालों के साथ आजिज़ी और खंदा पेशानी का मुज़ाहिरा करके इनकी इस्लाह की कोशिश ना की तो कहीं जहन्नम में ना जाने पड़े। यानी कि अगर हमने दीन को नहीं समझा और प्लस हमने दीन को तो समझा ही नहीं और हमने दीन को जाना भी नहीं, समझने की तो दूर की बात है, हमने पहले दीन को सीखा ही नहीं कि दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, दीन हमें किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करने को कहता है, तो वो हमने जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं और समझा ही नहीं। तो हमारे सारे जितने भी हम लोगों के साथ जो हमारा रवैया होता है तो वो इंसान ये सोचता है कि ये वैसे मुसलमान है। चलिए छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक अगर मुसलमान बंदा है और वो उसको टाइटल मिला हुआ है कि वो मुसलमान है और बट अपने घर में बदतमीज़ी से पेश आता है, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, चाहे वो भाई बहनों के साथ हो, चाहे वो अपनी बीवी के साथ हो, चाहे वो शोहर के साथ, मतलब अदरवाइज़ मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा की बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों में ऐसी मतलब जानवर वाली चीज़ें हैं कि
اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل ہی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اور باہر والے لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں کہ بہت زیادہ دین ہے ان کے اندر، بہت زیادہ اخلاق ہے ان کے اندر. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، مطلب اپنے آپ کو سنوارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے فیملی والوں کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے باہر والوں کے لیے منافقت، یہ تو منافقت ہو گئی نا، کہ گھر والوں کے لیے آپ بالکل جیسے آپ اپنے آپ کو اندر رکھتے ہو اسی طرح سے آپ گھر والوں سے پیش آتے ہو. اور جیسے آپ باہری نئے کپڑے پہن کر، جیسے انسان کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے اور وہ نہیں نہاتا اور وہ صاف ستھرا بس چہرے کو چمکا لیتا ہے اور کپڑے اوپر سے چڑھا لیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ صاف ستھرا بندہ، گندا نہیں ہے. اور اندر تو اس نے گندگی پال رکھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، غسل نہیں کیا. تو اسی طرح سے اگر ہم اخلاق کو پاک نہیں کریں گے تو پورا جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ رہنے والے ہیں، تو ہم سے کیا سیکھیں گے؟ ہمارا دین پھر یہ نہیں سبق دیتا کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے رویے کو اچھے رکھیں اور اپنے اندر جو مرض ہے ہمارا بدتمیزی والا یا بہت زیادہ نافرمانیوں والا اور بد اخلاقی والا اس کو نہ سنبھالے، تو ہم نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم جہنم میں جا پڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا حوالہ بھی دیتی ہوں میں اس کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 28 میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید رکھی ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی کہ وہ آگ جو ہے آدمی اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہ بچا سکیں، دین ماحول کا مطلب یہ ہے، میرا ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دین کو نہیں سیکھیں گے، قرآن کو نہیں سیکھیں گے، تو ہمیں سمجھ کیسے آئے گی کہ دین ہمارا کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں فوکس کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون شخص اچھا عمل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ کون بندہ اچھا کام کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے دین کو فالو کرتا ہے اور اچھے دین کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے. تو یہ ہمارا دین ہے. اگر میں اس پہ بہت ساری باتیں کرنے لگوں نا قرآن کے حوالے سے، ایک آیت کو ہی لے کر اگر میں بات کرنے لگوں گا تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. مگر اگر العقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اگر تھوڑا بہت بھی اگر ہم اس بات پہ توجہ ڈالنے لگیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے ہمیں کیا بتایا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تو علم لینا بہت ضروری ہے. میری ایک ویڈیو بھی یوٹیوب پہ ہے علم کے حوالے سے کہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے. تو دیکھیں، علم تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، بٹ علم کو کس طرح سے سیکھنا ہے وہ جانیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن، تو سب سے فرسٹ آف آل ہمیں قرآن کو کھولنا ہے، قرآن ہم نے سیکھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہمارے حوالے سے، ویسے تو ہمارے ہی حوالے سے جو کوئی بھی بندہ پڑھے، چاہے میں پڑھوں، بہرحال ادروائز جو بھی پرسن پڑھے، اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں اس میں درج کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، کس طرح سے اپنے مخلوق کے ساتھ پیش آنا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل اس میں واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں یہ
بیسک چیز آپ اپنا بنا لیں، مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنے اس میں تدبر کرنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، تفکر کرنا ہے، ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے ہم ایک آیت ہی پڑھیں بٹ اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور آخرت تو بلے بلے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتی، بس اللہ تعالیٰ جو میں نے بات کہی، اللہ پاک اگر مجھ سے کسی طرح کے الفاظ ادھر ادھر ہوئے ہوں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تو پھر مجھے معاف فرما کر میرا بتانا قبول کیجیے گا اور میرے لیے اس کو احسان ثواب بنا دیجیے گا اللہ پاک۔ اور جو بھی میری ویڈیو کو سنے اللہ پاک ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ جو بھی دین کے حوالے سے کسی کے بھی کانٹینٹ آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں، کچھ بھی مطلب دین کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں، وہ جو بھی سنے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا انہیں بھی کرے، مجھے بھی کرے، آمین، تمام امت مسلمہ کے بھی کرے۔ اور سب سے لاسٹ میں میرا مطلب لاسٹ اور فرسٹ میرا ایک ہی یہ رہتا ہے کہ اللہ فلسطین والوں کی مدد فرمائیے، اور آپ سب بھی ان کے لیے بہت دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، کثرت سے نفلیں پڑھیں، کثرت سے ان کے لیے اگر جو مطلب بہت زیادہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس کو اللہ نے صلاحیت استطاعت دی ہے وہاں تک کچھ پہنچانے کا، تو وہ ضرور انہیں میسر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے مغفرت اور دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو امت مسلمہ کے لیے ہر طرح کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک، آمین ثم آمین۔ اور لاسٹ میں یہ کہوں گی آپ سب اپنے خیال رکھیں اور اللہ کے امان میں رہیں، اور میرے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور میری امی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کیونکہ امی بہت بیمار رہتی ہیں، دوائیاں چل رہی ہیں، تو دعا خیر کریں میری امی کے لیے اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔